बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ सैलाब ने बहुत बड़ी तबाही मचा रखी है और दूसरी जानिब डेंगी ने पूरी की पूरी पंजाब इंतजामिया और पंजाब गवर्नमेंट को इस वक्त नचाया हुआ है। ये तो हम बात करें बड़े डिजास्टर की, लेकिन जब हम बात करते हैं सियासतदानों की तो वो बयानातबाजी में मसरूफ है और ऐसे ऐसे बयानात दे रहे हैं कि एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इस्लामाबाद के महलों पर कब्जा करना चाहता है, चाहे धरने के जरिए हो या लॉन्ग मार्च के जरिए हो, लेकिन जो इस्लामाबाद का मकीन है वो ये कह रहा है कि वो यहां से सिर्फ एम्बुलेंस में जाएगा, उसको कोई ऐसी दूसरी ताकत यहां से निकाल नहीं सकती। दूसरी जानिब सैलाब ज़दगान और डेंगू के मरीजों के स्कोर जो है, सिर्फ आपको अगर टेलीविजन स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहे हैं तो स्क्रीन जो नजर आ रही है इसको स्कोर सेटल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जरदारी साहब की अगर हम बात करते हैं, वो नवाब शाह सिर्फ सैलाब ज़दगान के लिए इसलिए गए कि नवाज शरीफ को ताना मार सके, और नवाज शरीफ नवाब शाह इसलिए गए कि जरदारी साहब के तानों का जो है वो भरपूर वहां पे जवाब दे सकें। लेकिन इन सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? इमरान खान को हो रहा है कि जो सिर्फ कल्ब को गरमाने और रूह को भड़काने वाले कुछ बयानात जो हैं इस वक्त दे रहे हैं और दोनों सियासी कुव्वतों को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। देखते हैं कि हमारे सियासी लीडरान आजकल क्या कह रहे हैं। जरदारी साहब जो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक थ्रेट साबित हो रहे हैं। डराना छोड़ दो, वो और होंगे जो डरते होंगे। कागज के शेरों में किसी ने हवा भरी है। जाहिलों का, नाअहलों का टोला आज इस मुल्क पे मुसल्लत है। जो कुछ जरदारी साहब ने हमारे साथ किया बस छोड़ दो। शाह निसार और नवाज शरीफ जमहूरियत के लिए डेंगू वायरस की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आपकी तीसरी बारी नहीं आने लगी। एक डेंगू ने उनको तंग किया, दूसरा इमरान खान उनको तंग कर। जरदारी कहेगा नवाज शरीफ करप्ट है, नवाज शरीफ कहेगा जरदारी करप्ट है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं पकड़ेंगे। जी नाजरीन, जब इन सब की तरजीह ये हो कि अवाम को रिलीफ सिर्फ इसलिए देना है कि एक दूसरे को आपस में जो है नीचा दिखा सकें, इसलिए नहीं कि अवाम ने इनको वोट देकर मुंतखब करके इन ईवानों में भिजवाया। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल हम देख लेते हैं। पाकिस्तान में बदतरीन तारीख की बदतरीन लोड शेडिंग की अगर हम बात करते हैं, 20 घंटे की जायद लोड शेडिंग जारी रही। जब अवाम सड़कों पर निकले, एहतजाज किया, धरने दिए, तोड़ फोड़ की, तो 16 घंटों के अंदर अंदर ये लोड शेडिंग खत्म हो गई। इससे पहले हुकूमत कह रही थी कि हमारे पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम मजीद जो है बिजली पैदा कर सकते हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं लोड शेडिंग की। दूसरी जानिब हमने देखा आज पंजाब की अगर हम जिक्र करते हैं, चन्योट में खवातीन पुलिस की मौजूदगी में जिस तरीके से खवातीन, नहती खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, और पंजाब के शेर दिल जवान जो पुलिस से जिनका ताल्लुक था, उन्होंने किस तरीके से अवाम और खुसूसन खवातीन को जिनका हम जिक्र कर रहे हैं तशद्दुद का निशाना बनाया, तो ये हम जो आए रोज नाजरीन इस तरह के वाकयात देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में और खुसूसन पाकिस्तान के अंदर, चाहे लोड शेडिंग के हवाले से एहतजाज हो या धरने हो, सियासी धरने हो, लॉन्ग मार्च हो, इक़्तिदार पे किसकी नजर है और अवाम के साथ कौन है और अवाम की फलाह बहबूद के लिए हमारे सियासतदान क्या करना चाहते हैं, ये सिर्फ ये इसी तरह ही लगे रहेंगे और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। इस पे मजीद बात करेंगे इन्हीं नुमाइंदों से। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा अपनी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात होगी मुल्क के इस वक्त सियासी हालात की कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और क्या होने जा रहा है। इस वक्त इक़्तिदार की किसको परवाह, अवाम की किसको इस वक्त परवाह है। हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर कानून है, पंजाब के सीनियर रहनुमा भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आप साथ लाहौर में ही तशरीफ रखते हैं। उमर चीमा साहब सीनियर रहनुमा है PTI के और मरकजी सेक्रेटरी इतलात भी हैं। शर्जील मेमन साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, वज़ीर इतलात हैं, इतलात और नशरियात असिस्टेंट गवर्नमेंट के और सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के। राना साहब, आपसे आगाज करते हैं। आपके धरने कहा जा रहा है, लॉन्ग मार्च भी होगा, रायविंड में अभी एक आला सतही इजलास भी जारी है, नई कुछ चार्जशीट आप गवर्नमेंट के खिलाफ तैयार कर रहे हैं, तो कुछ चेंज ले आएंगे आप सेनेट के इलेक्शन से पहले क्या? नहीं, देखें, इसमें जो सेनेट के इलेक्शन है वो कोई रेलेवेंट नहीं है और ये खामखा जो है वो इस बारे में मीडिया में कोई इस किस्म की जो है वो हाइप क्रिएट की जा रही है। सेनेट के इलेक्शन का कोई मामला नहीं है। मामला ये है कि इस वक्त जिस तरह से जो है वो गवर्नेंस हो रही है और जिस तरह से जो कौमी अदारे हैं उसमें आप किसी का नाम ले लें, PIA ले लें, रेलवे ले लें, स्टील मिल ले लें, यानी पिछले 3.5 साल में 1000 अरब रुपया जो है उन्होंने डुबो दिया इन अदारों में। जबकि साल पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब ने ये रिक्वेस्ट की थी इनसे कि भाई आप इन अदारों को जो है वो
پارلیمنٹری جو کمیٹی سسٹم ہے جو مانیٹرنگ ہے اس میں دے دیں اور یہاں پہ پروفیشنل آنسٹ لوگوں کو لگائیں رانا صاحب تاکہ کم از آپ کم لوگ جو یہ ہے تنقید کرتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ تنقید کرتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑے مالیاتی ادارے فساد کا شکار ہے بحران کا اب کچھ زیادہ تیزی آ گئی پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ شاید انہیں ڈینگی اور عمران خان نے تنگ کر دیا شاید اس وجہ سے آپ لوگ زیادہ ریاکٹ کر رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نا آپ کے بارے میں اس میں دیکھیں اس میں جو پچھلے یعنی اگر آپ 3 ماہ دیکھیں تو 3 ماہ میں یعنی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے اس کو ان چیزوں کی پہلے سے زیادہ فکر ہونی چاہیے. یہ جو ہماری ساورینٹی سے متعلق جو معاملات ہوئے ہیں جو جس قسم کے یعنی حملے ہوئے ہیں پھر جس طرح سے جو ہے وہ امریکہ نے ہمیں تھریٹس دیے ہیں اور جس طرح سے ان کے مطالبے جو ہے وہ جا رہے ہیں پھر جس قسم کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دن بدن جو ہے یہ عوام کا بھی جو صبر کا پیمانہ ہے وہ یعنی جو ہے وہ لبریز ہو رہا ہے اور باقی بھی لوگ جو ہے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہی سلسلہ جو ہے وہ اس طرح سے جاری رہا تو شاید اللہ نہ کرے کہ اس میں جو ہے وہ نیشنل لاس ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے. نیشنل لاس کی آپ بات کر رہے ہیں قومی سلامتی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اس وقت آپ کہہ رہے ہیں پہلے جمہوریت کے لیے خطرہ تھے اب قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. شرجیل میمن صاحب یہ ایک وہ میں ذرا پوچھ لوں رانا صاحب ان سے شرجیل میمن صاحب سے بھی پوچھ لیتی ہوں. شرجیل میمن صاحب میاں صاحب نے لگتا ہے خاصا آپ کو تنگ کر دیا نواب شاہ اگر وہ پہنچ گئے سندھی اجرک اگر پہنی اور سندھی ٹوپی پہنی تو خاصا آپ لوگ بھی لگتا ہے کچھ ایسے آپ لوگ بھی تنگ ہو گئے ان کے وہاں کے دورے سے تو کیا اب آپ لوگ واقعی پہلے جمہوریت کے لیے خطرہ تھے اب قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن گئے پیپلز پارٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما صاحبہ سب سے پہلی بات یہ کہ تنگ یا پریشان ایک سیاستدان کسی سیاستدان سے ہو سکتا ہے لیکن جن لوگوں کو سیاست آتی ہی نہ ہو اور جو سیاست کو صرف اپنا بزنس سمجھ کے کرتے ہوں ان کے ساتھ کبھی کوئی پریشان نہیں ہوتا. جہاں تک مالیاتی اداروں کی کرپشن کی بات رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلے کی میں یہ کہوں گا کہ مالیاتی ادارے اس سے پہلے بھی کوئی اچھی پوزیشن میں نہیں تھے اور اگر کوئی کرپشن کا کوئی ایلیگیشن ہے تو وہ کورٹس کا کام ہے ڈیسائیڈ کرنا. وہ میرا یا آپ کا یا کسی اور کا کام نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کرے کہ کرپشن کورٹ تو روزانہ ڈیسائیڈ کرتی ہے رینٹل پار پہ بتا دیتی ہے آپ کو بڑے اداروں کے حوالے سے بڑے کرپشن کے کیسز بھی آئے اس میں سامنے. جی بالکل میں سن رہی ہوں بالکل سن رہی ہوں کہ اگر کورٹوں نے کسی کو سزا دینی ہوگی اور اگر وہ سمجھیں گے کہ کسی ادارے میں کرپشن ہوئی ہے تو بالکل ان کو سزا ملے گی. کوئی کرپشن کو نہ ہم ڈیفینڈ کریں گے نہ ہی اور کوئی کرے گا. دوسری بات جہاں تک پریشانی کی بات ہے میاں نواز شریف صاحب کو عوام کا کوئی فکر نہیں ہے اور اگر عوام کی فکر ہوتی تو یہ معاہدے کر کے راتوں رات ملک سے باہر نہیں جاتے اور 10 سال تک عوام کو میڈیا میں آ کر اس طرح جھوٹ نہیں بولا جاتا کہ ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا. تو ایک اتنی بڑی پارٹی کی سب سے بڑی کریڈیبلٹی آپ ان کا جدہ جانے کا ذکر کر دیتے ہیں. ہم اگر حال کی بات کریں ابھی اگر ہم حال کی بات کریں مجھے بولنے دینا دیکھیں اگر مجھے انٹرپٹ رانا صاحب بھی کرتے رہیں گے آپ بھی کرتے رہیں گے تو پھر میں بھی انٹرپٹ کروں گا تو پھر مناسب نہیں ہے نا. بات یہ کہ اگر این آر او کی بات ہوئی اگر این آر او کی بات ہوئی تو این آر او میں جو کیسز ہم پہ بنائے گئے وہ میاں نواز شریف صاحب نے ہی بنائے تھے اور ان کے دور میں جب اپنا سیف الرحمان صاحب تھے ملک قیوم جیسے جج تھے اور اس وقت کیا کیا ہوا میرے خیال سے وہ سب آپ کو پتا ہوگا. اور اگر وہ 10 سال تک کوئی چیز پروف نہ کر سکے تو ساری عمر کیسز کو منہ دینا کیا کوئی ٹھیکہ ہم نے بھی نہیں اٹھایا ہوا تھا اور ہم نے سارے جو بیلز ہوئی ہیں وہ کورٹ سے ہی ہوئی ہیں اور انہوں نے پوری زور آزمایا کہ ہمیں کہیں پہ گناہگار ثابت کر دیں. تو این آر او میں وہی کیسز جو ہوئے جن پہ جو غلط کیسز بنے تھے. دوسری بات یہ میں بتا رہا ہوں نا دوسری بات اسی این آر او کی وجہ سے ملک میں جمہوریت آئی. میاں صاحب ورنہ پاکستان پہلے 2 دفعہ ہوا میں اڑ کے چلے گئے نہیں اتر سکے. اسی این آر او کے بعد پرویز مشرف کی وردی اتری اسی این آر او کے بعد میاں صاحب پاکستان میں آ سکے اور الیکشن ہوئے اور یہ ججز بھی اسی این آر او کے بعد ہی بحال ہوئے تھے. چلیں اچھا اقدام ہے این آر او ایک اچھا اقدام ہے اون کر رہے ہیں نا پاکستان پیپلز پارٹی اس کو اون کرتی ہے کہ این آر او ایک اچھا اقدام تھا. دیکھیں این آر او وہ چیز تھی کہ جو بھی جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف جن کو پروف نہیں کیا جا سکا جن پہ اربوں روپے خرچ کیے گئے کہ ان کو پروف کرنے کے لیے اگر پروف نہ کر سکے اس وقت پوری عدلیہ ان کی تھی چیئرمین نیب ان کا تھا پوری مشینری ان کی تھی اگر یہ نہ پروف کر سکے
تو کہ ہم نے کوئی قسم تو نہیں کھائی کہ ساری عمر ہم لوگ جو جیلوں میں ڈلتے رہیں گے. ہم آج کی اگر ذکر کریں, میں نے سیلاب کا ذکر کیا, ڈینگی کا بھی ہم نے ذکر کیا پروگرام کے آغاز میں, لیکن جو موجودہ حالات ہیں, ہم نے صرف حالیہ ابھی ایک ہفتہ پہلے بجلی کی مثال دیکھی, لوڈ شیڈنگ کی مثال دیکھی, بدترین لوڈ شیڈنگ. انہی ٹاک شوز میں آپ کے لوگوں نے آ کے کہا کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہم اضافی بجلی پیدا کر سکیں, لیکن ابھی آپ نے کمپنیز کو پیسے دے دیے, بجلی لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی. کہا یہ جاتا ہے نا, آپ لوگ کچھ ایسا ایک بہانہ تراشتے ہیں اور پھر اس کے بعد عوام جب نکلتے ہیں سڑکوں پہ پھر آپ لوگ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. دیکھیں, جو بجلی کا مسئلہ تھا وہ سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے تھا, جو فائنانسز کے ایشو تھے. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک نے بہت بڑے جو ہیں وہ سیٹ بیکس دیکھیں اسی گورنمنٹ میں. سب سے پہلے جب ہماری گورنمنٹ آئی, سوات میں آپریشن ہوا تو 25 لاکھ افراد جو آئی ڈی پیز ان کو وہ وہاں سے ڈسپلیس ہوئے, پھر ان کو واپس وہاں پہ آباد کرنا. پچھلے سال جو سیلاب آیا کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوئے, اس سال کا سیلاب اربوں روپے خرچ ہوئے. مجھے بتائیں کہ نہ کوئی فلڈ ٹیکس لگانے دیتا ہے ہمیں, نہ ہمیں کوئی آر جی ایس ٹی لگانے دیتا ہے. ملک کس طرح چلے گا؟ فلڈ ٹیکس لگ رہا ہے ہماری سروس میں سے کٹتے ہیں پیسے جی اس کے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آر جی ایس ٹی پہ سب نے مخالفت کی. ایشو یہ ہے کہ اگر ملک میں پیسا نہیں ہوگا تو ریاست چلے گی کیسے؟ ریاست کو چلانے کے لیے پیسے چاہیے. میں عمر چیمہ صاحب سے پوچھوں, مجھے تو کمپلیٹ کرنے دیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سرکاری خزانے میں معاشی حالات خراب ہو گئے؟ نہیں, سرکاری خزانے میں اگر پیسے موجود ہوں اور ہم اگر نہ دیں وابڈا کو یا دوسرے اداروں کو, تو کیا یہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اس طریقے سے جو ہے ہم کو جان بوجھ کے کوئی کر رہا ہوگا؟ اب کچھ ایشوز تھے, فائنینشیل ایشوز تھے جس کی وجہ سے کیا, لیکن پھر ان ایشوز کو بھی ریزالو کیا کہ ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے. انہوں نے تو پوری کوشش کی. انہوں نے سب سے بڑا ڈرامہ یہ کیا, مسلم لیگ نواز نے سب سے بڑا ڈرامہ یہ کیا کہ میاں نواز شریف صاحب پنجاب میں کہتے کہ لوگوں کو کہ آؤ روڈوں پہ نکلو, مظاہرے کرو, اور شہباز شریف صاحب جو کہ ہوم منسٹر بھی ہیں اور چیف منسٹر بھی ہیں, انہوں نے ان لوگوں کو پولیس سے ذلیل کروایا, پولیس سے لاٹھیاں پڑوائیں, پولیس سے تشدد کرایا اس عوام کو. یہ دوغلی سیاست اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی. یہ دوغلی سیاست, چلیں وہ دوغلی سیاست کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ خزانہ خالی ہو گیا, معیشت ہماری اس وقت جو ہے اس کا پہیہ چل نہیں سکتا. عمر چیمہ صاحب, آپ نے ساری گفتگو سنی دونوں رہنماؤں کی. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ تیسری قوت بن کر آئیں گے, نواز شریف کو تیسری بار وزیر اعظم بھی نہیں بننے دیں گے. ابھی جو موجودہ حالات ہیں ملک کے اس وقت دیکھ رہے ہیں, غلطی کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی بھی حکومت کا حصہ ہے, پی ایم ایل این بھی حکومت کا پنجاب میں ان کے پاس ہے, ایم کیو ایم ہے, اے این پی ہے, ساری سیاسی جماعتیں اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار کا حصہ ہیں. تو پھر خرابی کون پیدا کر رہا ہے عوام کے لیے؟ تو ہم نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا ان 3.5 سالوں میں. شکریہ آسما. جیسے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا, آپ لوڈ شیڈنگ کی بات کریں, مہنگائی, بے روزگاری کی بات کریں, بلکہ ایک لمبی فہرست ہے موجودہ حکمرانوں کی نااہلی اور کرپشن کے نتیجے میں جو کارناموں کی ایک لمبی فہرست سامنے آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج آپ نے بات کی نا کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے آج کوئی چارج شیٹ بنانے کا کوئی سوچ رہی گورنمنٹ کے, تو عوام نے تو ان لوگوں کے خلاف, ان حکمران ٹولے کے خلاف جو چارج شیٹ ہے وہ بڑے عرصے کی دے چکی ہے, آ چکی ہے سامنے, آپ کے سامنے ہے. آج کراچی سے لے کے خیبر تک کوئی پاکستان کا ایسا کونا نہیں کہ جہاں پہ کوئی بھی ایسا طبقہ نہیں ہے کہ جو سراپا احتجاج نہ ہو. تو یہ کہنا کہ جی ابھی بھی اس وقت یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی یہ ایک دوسرے پہ جو الزام تراشی کی جا رہی ہے, یعنی وہ کہتے ہیں کہ عذر گناہ بدتر گناہ, یعنی یہ جو ایک دوسرے کے اوپر کہتے ہیں کہ جی آپ نے وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کرائی تو ہم نے یہاں ڈینگی مرچن مار لیے, ڈینگی سے بندے مار رہے ہیں, تو کوئی جسٹیفیکیشن جو دینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ سب ڈرامے بازی ہے. اور آپ یہ دیکھیں اس نوٹنکی کے اندر یہ جو نورا کشتی اور مکمکا کی پالیسیز چل رہی ہیں, اس کے آپ کے سامنے پرسوں جو چودھری نثار صاحب نے خود بیان دیا کہ ہم نے خود 4.25 سال سے ہاتھ دے کے, سہارا دے کے جو ہے اس موجودہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے بچایا ہوا ہے. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو دوست ساتھی بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ آج پاکستان بدل چکا ہے, ان کو بھی اب بدل جانا چاہیے, ان کو بھی اپنی تھوڑی سوچ میں بدلاؤ لے کے آنا چاہیے. اب آپ کے سامنے پاکستان کے ایشوز کی جب بات کی, ٹیکس کلیکشن کی جو بات کر رہے تھے ہمارے میمن صاحب کے, جی معاشی بڑا پریشر آ گیا. آپ جانتی ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو بجٹ ڈیفیسٹ ہے, دوسری طرف ایک کرپشن ہے, ٹیکس چوری ہے. تو اگر یہ واقعی اگر کرنا چاہتے ہو, یہ نیت ان کی ٹھیک ہوتی, اور اگر یہ واقعی ایک دوسرے کی کرپشن کو لیگلائز کرنے کی بجائے عوام کے مسائل کی طرف توجہ دے رہے ہوتے, تو آپ بتائیں, ان سے پوچھیں کہ 3.5 سال کے اندر انہوں نے کون سے ایسے سٹیپس لیے ہیں کہ جو ہے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے, ٹیکس ایویژن اور کرپشن کو روکنے کے لیے اقدامات انہوں نے کیے ہوں. ایک طرف ہی رکھ دیں, وہ تو ایک طرف ہی آپ رکھ دیں. بالکل بڑے بالیاتی ادارے خسارے کا ہم بار بار ذکر کریں شکار ہیں, بڑے کیسز اس
इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, जैसे वो शर्जील मेमन साहब ने कहा ना कि जाएं फिर कोर्ट में जाएं, फैसला करें, अगर करप्शन के केसेस भी आते हैं, स्टील मिल का केस है, OGDCL का है, रेंटल पावर के केसेस वहां पे मौजूद हैं, तो हमें तो आए रोज करप्शन भी हम सुनते हैं और अवाम की कहानियां भी हमारे तो सामने। आपने भी बात की ना कि शायद मेमन साहब को कोई गिला हो कि जी मियां साहब जाके नवाबशाह में कोई फ्लड के इलाकों में दौरा करें, तो आपको याद हो कि मियां साहब तो इंतजार करते, जब तक जरदारी साहब ने उनको इजाजत नहीं दी, दावत नहीं, तब तक तो वो गए नहीं वहां पे। मुझे याद है कि इमरान खान साहब के साथ जब वहां पे गए तो वहां जो हालात थे वहां पे ना कोई लोकल गवर्नमेंट का कोई हालात, वहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नजर आती थी, और हम लोगों ने जाके मैं आपको गुजारिश इसलिए कर रहा हूं कि हम सिर्फ तनकीद नहीं करते, जहां पे मदद भी हो सकती है। और इमरान खान साहब ने पिछले साल भी, इमरान खान फाउंडेशन ने भी पिछले साल भी फ्लड्स में किया, और अभी भी जो लोगों के लिए करोड़ों रुपए का वहां पे जो अंदाज है वो हम पहुंचा चुके हैं। लंबी चार्जशीट आपके खिलाफ भी आ गया, आप कह रहे हैं आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ तैयार कर रहे हैं, तो फिर क्या नया अलायंस आपके खिलाफ बनने जा रहा है? आपको कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए, इसमें मामला ये है कि हम किसी के खिलाफ जो है वो चार्जशीट नहीं, बल्कि हम तो जो बात करते हैं वो बिल्कुल एक स्पेसिफिक बात है। अगर हम ये कहते हैं कि वो कौमी इदारे जो कि नेशनल इंटरप्राइजेज हैं, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो प्रोफेशनल और ऑनेस्ट लोगों को लगाया जाए, ताकि अगर चलो इन अदारों से मुनाफा नहीं होता तो उनका खसारा जो है वो ख़त्म हो। अगर हम ये कहते हैं कि मुल्क में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको चलना चाहिए, तो ये कोई किसी को सहारा देने वाली बात नहीं है। हम सिस्टम के साथ हैं, हम किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं हैं। बाकी जहाँ तक इनकी चार्जशीट का तल्लक है, तो ये बताएं इन्होंने 3.5 साल में क्या किया है। मासवाए इस बात के कि कभी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर उधर धरना दे दिया, कभी इधर धरना दे दिया, और इस किस्म की जो है यानी चाहते ये हैं कि हम एक तीसरी कुव्वत के तौर पर उभरें। देखिए, जहां तक वो कह रहे हैं ना कि आपको तीसरी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे मियां साहब को, इमरान खान नहीं, तीसरी बार वजीर आजम बनने से रोकने वाले कौन थे जिनकी ये जुबान बोल रहे हैं? और वो तो ये भी कहते थे कि हम मियां नवाज शरीफ को इस मुल्क में आने नहीं देंगे, और वो जो आने की ना देने की बातें करते थे वो आज कहाँ पे हैं? वो एक तरह से फ्लैट में लंदन में जो है वो बैठा है, मुकैयद हो गया। लेकिन वो शर्जील मेमन ने मेरे ख्याल से जो पॉइंट उठाया कि आप भी NRO के तफैल आए, वो बड़ी उसकी उन्होंने खूबियां गिनवाई हैं NRO की। देखिए, उसमें कि जमहूरियत आई, इलेक्शंस हुए, सब मुल्क में वापस आए। देखिए, बात ये है कि इस किस्म की बातें जो है वो चीमा साहब करें या शर्जील साहब करें, अवाम को सब पता है कि इस मुल्क में कौन सी तहरीक चली, किस तहरीक की वजह से वो डिक्टेटर कमजोर हुआ, किस तहरीक की वजह से उसको NRO में जाना पड़ा। एक तरफ लोग सड़कों पे थे, दूसरी तरफ लोग NRO कर रहे थे, और किस वजह से अदलिया जो है वो बहाल हुई। अब अगर हर कोई आदमी ये कहे कि ये भी मेरी वजह से, वो मेरी वजह से, लेकिन अवाम तो जानते हैं इस बात को। बिल्कुल, अब अवाम जानते हैं और अवाम आज भी अपना हक मांग रहे हैं। इसी पे मजीद बात करेंगे। अब 3-3.5 साल में क्या हुआ? क्या हम माजी की डिबेट से बाहर नहीं निकल सकते कि परवेज मुशर्रफ ने ये किया? 3.5 साल में तमाम सियासी जमातों ने पाकिस्तान के अवाम को क्या दिया? इस पे हम बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है पाकिस्तान के अवाम के हवाले से हमारे सियासतदानों ने क्या किया, चाहे हम पंजाब की बात करें या फिर मरकज की बात करें, जहां पीपल्स पार्टी इस वक्त हुक्मरानी कर रही है। राना साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमने यही पॉइंट उठाया था, माजी से अगर अब हम निकल आए, मौजूदा हाल की अगर हम बात करते हैं, लोड शेडिंग का इशू हो, जैसे अभी शर्जील मेमन साहब ये इल्जाम लगा रहे थे, और पीपल्स पार्टी भी यही कहती है कि आपने इस इशू को ज्यादा उठाया, हाईलाइट किया, धरना आपने इमरान खान के डर से पार्लियामेंट के सामने दे दिया धरना, तो ये क्या इन इल्जामात में हकीकत है? फिर हम आगे चलें, अवाम की भी बात करते हैं। देखिए, जहाँ तक लोड शेडिंग का मामला है, देखिए ये कोई हमारी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आने के बाद इन्होंने खुद, प्राइम मिनिस्टर ने मुतअद्दिद बार, और जो इनके वजीर थे वापडा के राजा परवेज अख्तर साहब, उन्होंने यानी हर रोज उन्होंने कहा कि जी दिसंबर 2009 के बाद अगर लोड शेडिंग होगी तो हमारे गिरेबान पकड़े। और वो जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स का इन्होंने जो मंसूबा बनाया था, वो करप्शन की नज़र हुआ, मिस मैनेजमेंट की नज़र हुआ, और उस वजह से कौम जो है वो आज तक जो है वो अंधेरों में डूबी हुई है। अब उसके बाद सर्कुलर डेट का मामला है, 208 अरब का कहा जा रहा है कि जी सर्कुलर डेट है, जबकि 3.5 साल में 1000 अरब जो है वो इन्होंने डबो दिया है। PIA में, स्टील डबो दिए, अभी इन्होंने पैसे भी दे दिए, पहले पैसे भी नहीं थे, अभी दे दिए। अब क्या दिए? 10 अरब दिया है ना, 10 अरब दिया है, वो महीने के लिए दिया था, उसके अगले महीने फिर हम यही देखेंगे, कम उसमें 150 अरब डालेंगे, फिर यही हालात, तो फिर जाके ये मसला जो है ये हल होगा। तो कितना डर है मुस्लिम लीग नून को इमरान खान से? अगर इसकी वजाहत फरमा दें। देखिए, इमरान खान से हमें क्या डर हो सकता है? और ये बार बार आप पे इल्जाम लगता है ना,
جی الزام لگانے والوں کو پھر پتا ہوگا. ہمیں تو کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیاست ہو. ہم نے جمہوریت کے لیے اس ملک میں جو ہے جو قربانیاں اور جو ہم نے سٹرگل کی ہے پچھلی ڈکٹیٹرشپ کے دور میں کسی اور نے نہیں کی. سارے لوگ اس وقت موجود تھے، کوئی ساتھ ملے ہوئے تھے، کوئی وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، کوئی وزیر بننا چاہتے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے کوئی سیاسی جماعت آپ کے ساتھ بیٹھنے پہ تیار نہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ ایم کیو ایم نہیں ہے، اے این پی آپ کے ساتھ تیار نہیں، پیپلز پارٹی تو چلیں حکومت کا حصہ حکومت کر بھی رہی ہے، اے این پی نہیں ہے، جے یو آئی ایف جن کو آپ نے ساتھ ملایا دھرنے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سینٹ کے الیکشنز میں ان کو سیٹ بھی چاہیے. تو پھر کس کو آپ ساتھ ملائیں گے؟ کون سا نیا الائنس بنائیں گے؟ آپ نے جن 3-4 جماعتوں کا نام لیا ہے ان جماعتوں سے متعلق سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں جو یہ کہا گیا ہے کہ یہ سبھی جماعتیں جو ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ میں اور بھتہ خوری میں ان کے لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں، اور وہ بات جو ہے وہ بیس کرتی ہے اس رپورٹ کے اوپر جو وہاں پہ آئی جی نے پیش کی، جو وہاں پہ ہوم سیکرٹری نے پیش کی، وہ وہاں پہ جو انٹیلیجنس اداروں نے پیش کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے بیٹھا جائے؟ ان لوگوں کے ساتھ جو ہم مطالبے کر رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے یہ کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے احتساب ایکٹ جو ہے اس کو لیجسلیٹ کریں. آپ ان اداروں میں جو قومی جو خزانہ ہے رقم جو ہے ضائع ہو رہی ہے اس میں واپس لے کے آئیں، رقم واپس لے کے آئیں. شرجیل میمن صاحب، تو جب ہم یہ باتیں کر رہے ہیں تو اگر یہ نہیں تسلیم کرتے تو پھر ان کے ساتھ ہم بیٹھیں کیسے؟ آپ ان کے ساتھ بیٹھنے پہ تیار نہیں اور بیٹھ بھی نہیں سکتے. شرجیل میمن صاحب، میاں صاحب نے اب آپ کی جماعت کو کہہ دی کہ بھتہ خور ہیں اور آپ بھی بھتہ خوری میں ملوث ہیں، اور کیونکہ یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ایویڈنس پیش کیے گئے سارے کے سارے، ایک جماعت حکومت کر رہی ہے، اس کے ساتھ اس کے پارٹنرز موجود ہیں، تو وہ سارے اگر بھتہ خوری میں ملوث ہیں تو عوام کے لیے کیا کہیں گے؟ عوام سے کی جیبوں سے تو آپ لوگ اس کا مطلب ہے پیسہ نکال رہے ہیں. دیکھیں، پہلی بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھتہ خوری کی سیاست نہیں کرتی، نہ ہی پیپلز پارٹی کا یہ کلچر ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک سپریم کورٹ کی بات ہے، سپریم کورٹ نے کوئی ڈیسیجن میں یہ نہیں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھتہ خور ہے. ان کو جو وہاں پہ وہ اسپیشل برانچ آپ کے انڈر ہی آتی ہے، انٹیریئر منسٹری کے انڈر آتی ہے. اسپیشل برانچ نے، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اسپیشل برانچ نے رپورٹ دی. میری بات اور سن لیں. انہوں نے جو اس پہ نہیں کہا، جو آسما چودھری صاحب کا جو وہاں پہ، سوری آسما شیرازی صاحب، مطلب کیا نام ہے ان کا، آسما جہانگیر صاحبہ کا، سوری ہاں آپ سب جو آپ 3 آسما مل گئی ہیں، تو آسما جہانگیر صاحبہ کا جو وہاں پہ اسٹیٹمنٹ تھا وہاں پہ، تو اس پہ جو ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا اگر یہ کلچر ہوتا تو آسما صاحبہ یہ پورے پاکستان میں ہوتا. اب تو پھر پنجاب میں بھی ہم لے رہے ہوتے، کے پی کے میں بھی لے رہے ہوتے، کراچی میں تو آپ کی حکومت ہے نا. یہ آسما جہانگیر کے کل بھی میں نے یہ کہا تھا پروگرام میں کہ انہوں نے اپنے پوائنٹس اٹھائے تھے وہاں پہ، لیکن چیف جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے میں کہا، اور فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ یہ ایجنسیز اور اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے، اور یہاں ہمارے مخالفین بھی کبھی ہم پہ، آسما صاحبہ ہمارے مخالفین بھی کبھی ہم پہ بھتہ خوری کا الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہمارا یہ کلچر دور دور تک نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو نہ ہی بھتے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ کلچر ہوتا تو آج سے نہیں ہوتا اور بہت عرصے سے ہوتا اور پورے پاکستان میں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ رانا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں بھتہ خوری کی، بڑے میں بڑی بھتہ خوری جو ہے وہ پنجاب میں اس وقت چل رہی ہے، جو کہ 13,000 افراد، آپ کے چینل دنیا نیوز نے یہ خبر لیک کی تھی کہ 13,000 افراد پنجاب میں 1 سال میں اغوا ہوئے ہیں. تو جو لوگ اغوا ہوتے ہیں تو وہ کس لیے اغوا ہوتے ہیں؟ وہ فار رینسم ہوتے ہیں. رینسم از واٹ؟ رینسم از اے فارم آف بھتہ. تو اس کا مطلب حکومت لے رہی ہے، حکومت بھی اغوا برائے تاوان میں ملوث ہے. حکومت کا پتہ نہیں، لیکن جس طرح ان کے وہاں پہ جس طرح ان کے کال عدم تنظیموں سے تعلق ہیں اور جو موویز آ چکی ہیں، اور جس طرح میرے معزز رانا ثناء اللہ صاحب 2 فتوائیں دے چکے ہیں، 2 لوگوں کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ واجب القتل ہے، ایک محترم سلمان تاثیر صاحب کے لیے، ایک بابر احوان صاحب کے لیے. تو یہ وہاں پہ سب چیزیں یہ خود ہے. جس طرح لا اینڈ آرڈر کی یا کرپشن کی بات ہے، پنجاب کے لا اینڈ آرڈر سب سے زیادہ خراب ہے. اگر آپ اس کی رپورٹس دیکھ لیں، کرپشن کی بات ہے تو میں یہ تو کہتا ہوں کہ پنجاب میں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہوئی ہے 1 ارب اور 63 کروڑ، کیا صرف جو انہوں نے اسپرے، ڈینگی کا اسپرے کے لیے انہوں نے جو پیسے رکھے ہیں، اتنے پیسوں میں پورے دنیا میں جو ہے وہ ڈینگی کا اسپرے ہو سکتا ہے. اور دوسری بات کہ جعلی اسپرے جو ہوا ہے اس پہ بھی کوئی نوٹس لے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جس طرح کیا گیا. اور ہیلتھ منسٹری میں اس سے پہلے بھی کرپشن کے کافی اسکینڈلز اسی گورنمنٹ میں آ چکے ہیں. گورننس کی بات ہے تو گورننس میں ان کے پاس 19 گریڈ کے سیکریٹریز موجود ہیں. اور کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب تمام اہم محکمات، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، دیکھیں کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پنجاب میں تمام اہم محکمات رکھ کے بیٹھے ہیں؟ کیا پنجاب میں کوئی اور اہل جو ہے وزیر نہیں ہے یا کوئی اور ایسا اہل شخص نہیں ہے جو وزارت چلا سکے؟ جہاں تک عمر چیمہ صاحب نے جو پیپلز پارٹی پر الزامات لگائے، دیکھیں بات سنیں،
یہ کرپشن کی باتیں کرتے ہیں. لیکن خواجہ آصف صاحب جن کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے, انہوں نے آن ایئر ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے جب میاں نواز شریف صاحب تھے اقتدار میں, ان سے بہت سارے پلاٹس لیے اپنے پسند کے لیے, اور انہوں نے پھر اس کے بعد کاروبار بھی کیا, ان پلاٹس کو بیچا بھی صحیح. تو عمران خان صاحب کا کیا ہے, جس طرح انہوں نے پرویز مشرف کے ریفرنڈم میں قصہ مختصر مجھے سمجھ آ رہی ہے. عمر سیما صاحب مختصر جواب دیں گے. اگر بات نکلے گی بریک کے بعد اگر بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. میری بات سنیں, بات دور تک جائے گی. کوئی بھتہ خوری میں ملوث ہے, مجھے سمجھ آ رہی ہے, کوئی بھتہ خوری میں ملوث, کوئی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث, عوام کا خون کون چوس رہا ہے؟ پھر آپ لوگ حکمران ہیں نا, آپ لوگ ہی چوس رہے ہیں, اس کا مطلب ہے عوام کا خون. عمر چیمہ صاحب کچھ ایسا ہی ہے سین؟ دیکھیں آسما, بات یہ ہے کہ جو 3.5 پونے 4 سال سے جو نوٹنکی چل رہی ہے نا, اس سے یہ تو شاید خوش ہو رہے ہوں کہ شاید یہ عوام کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں, لیکن ان کو یہ یاد نہیں کہ یہ آج کا میڈیا آزاد ہے اور لوگ بھی جاگ اٹھے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان کو جو نوجوان ہے وہ پوری طرح اویئر ہے ان کی 2 نمبریوں سے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی یہ میں نے کرپشن کی بات کی, تو میں نے کرپشن کی جو بات کی, ان دونوں جماعتوں کے قائدین نے ماضی کے حکومتوں کے اندر بھی ایک دوسرے کے اربوں روپے کے جو کرپشن کے چارجز, یا تو کہتے ہیں آج کہ وہ سارے کیسز جو ان دونوں نے ایک دوسرے پہ کرائے وہ سارے ٹھیک تھے, غلط تھے. تو یہ جو اگر یہ مفاہمت کے نام پہ منافقت کر رہے ہیں آپس میں, اگر مکھ مکا کر کے نورا کشتی کر رہے ہیں, تو یہ مت سمجھیں کہ قوم کو کچھ نظر نہیں آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی. یہ شرجیل میمن جو انہوں نے بات کی, عمر سیما صاحب دیکھیں چاہوں گا میں آپ سے ایک بات کروں. یہ میمن صاحب, میں آپ کی بات میں بولا نہیں. دیکھیں آپ نے جو بات کی نا خواجہ آصف کی, خواجہ آصف نے جو بات کی تھی شوکت خانم ہاسپٹل کے حوالے سے کہ جی انہوں نے پلاٹ دیا تھا, تو وہ ایز اے چیف منسٹر انہوں نے ایک فلاحی ادارے کے لیے کیا تھا, اور آج وہ پاکستان کا واحد کینسر ہاسپٹل ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر 75% غریب مریضوں کو جو ہے مفت علاج دے رہا ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو گزارش کرتا چلوں, بات یہ ہے کہ اگر آپ سینٹر میں دیکھیں یا کسی بھی صوبے کے اندر دیکھیں تو جمہوریت کہنے کو تو یہ بڑے جمہوریت کے چیمپئنز بنتے ہیں, حقیقتاً ساری جو ہے سول ڈکٹیٹرشپ ہے, 1 مین شو ہے. اسی طرح سینٹر کے, اور جو ابھی آپ نے بات جو ڈینگی کی, یہ ڈینگی جو ہے اگر آج یہ جو قوم جو آسما ڈیلی اگر وہاں پہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ سے لوگ مر رہے ہیں, تو یہاں پہ ڈیلی 15 سے 20 لوگ روزانہ جو ہے ڈینگی سے مر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اور یہ انہوں نے بات کی, میمن صاحب کی ایک بات کی میں تائید کروں گا کہ انہوں نے دیکھیں انہوں نے جو بات سمجھ آ رہی ہے. مجھے بالکل بریک لینی ہے. عمر چیمہ صاحب اسی پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں کہ سب ذمہ دار, کوئی ڈینگی سے مارا, کوئی سیلاب سے مارا, کوئی ٹارگٹ کلنگ سے مارا, تو یہ پھر سیاسی جماعتیں کر کیا رہی ہیں؟ یہ مکھ مکاؤ کی پالیسی جیسے عمر چیمہ صاحب کہہ رہی ہیں چل رہی ہے, اسی پہ ہم بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے ہم بات کر رہے تھے پروگرام بریک پہ جانے سے پہلے کہ مکھ مکاؤ کی پالیسی کچھ چل رہی ہے, لگتا کچھ ایسے ہی ہے کہ پنجاب میں جو حکمرانی کرے وہ اپنے طریقے سے چلائے, جو سندھ میں ہے, جو مرکز میں ہے, سب پاکستان کو اپنے اپنے طریقوں سے چلانا چاہتے ہیں. رانا صاحب, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اب اگلے الیکشنز کی تیاریوں میں, کسی کے پاس پنجاب, کسی کے پاس سندھ, تو سب نے اسی کی تیاری کرنی ہے, کچھ سلوگنز لے کے آگے چلنے ہیں کہ ہم نے ان پر عمل پیرا ہونا ہے, کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے. دیکھیں اس میں کسی کے پاس کیا ہے یا کیا نہیں ہے, یہ پورے ملک کی بات ہے, اور پورے ملک میں ایک جمہوری سسٹم کے تحت جو ہے وہ ٹھیک ہے. اگلا الیکشن جو ہوگا, ہمارا تو یہ موقف ہے کہ موجودہ حکومت اگر اپنا گورننس لیول جو ہے وہ درست نہیں کر سکی, اور یہ کرپشن اور یہ جو مسائل ہیں ان کے اوپر پوری توجہ نہیں دے سکی, ان کو حل نہیں کر سکی, تو یہ الیکشن جو ہے یہ فوری طور پہ ہونے چاہیے. لیکن اس بارے میں پی ایم ایل این کا موقف بڑا واضح ہے کہ جو بھی تبدیلی آئے گی وہ آئین کے تحت آئے گی اور تھرو الیکشن آئے گی. اس کے علاوہ کسی قسم کی اور کوئی تبدیلی جو ہے وہ دیکھیں الیکشن میں. ابھی کہہ رہے نا آپ نے, انہوں نے قبلہ اپنا درست کر لیا, الیکشنز کی میں بات کر رہی ہوں. ابھی آپ نے کہا کہ یہ اپنی کرپشن ختم کر دیں, 3.5 سال میں آپ کو گلا انہوں نے نہیں کیا, تو پھر 1.5 سال میں کیسے کریں گے؟ سال رہ گیا سمجھے, تو پھر نہیں کریں گے. اس کا پھر اس کا آئین میں حل موجود ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہی تو پھر اس کے بعد الیکشن ہونا چاہیے, عوام کے پاس جو ہے ہونا چاہیے. وہاں پہ عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ اپنی قسمت و زبائی الیکشن میں اگلے میں کر لیں گے. اور میری بات آپ آج ایک نوٹ کر لیں کہ عمران خان جو ہے یہ نیو اصغر خان ہے. اگلے الیکشن تک یہ ہے لوگ, اس کی وجہ جن لوگوں کو پاکستان مسلم لیگ نون سے یا پیپلز پارٹی سے ٹکٹ وغیرہ نہیں ملیں گے, وہ ادھر جائیں گے ایڈجسٹمنٹ کے لیے, اور ایسا لگے گا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں, لوگ شامل ہو رہے ہیں, اور جو اب لوگ شامل ہو وہ بھی ان کے بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ یہی لوگ ہیں.
اور اس کے بعد اگلے الیکشن میں جو ہے ان کو جب یہ بالکل فارغ ہوں گے تو پھر اس کے بعد ایک نیو اصغر خان جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ سیاست کرتا رہے گا. وہ عمران خان کی صورت میں نظر آئے گا. جی عمر چیمہ صاحب. اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. آسما یہ کوئی ایسا جی عمر چیمہ صاحب چلیں سے جواب لے لوں میں جواب لے لوں ان سے ساتھ ہی کہ نئے اصغر خان صاحب آ رہے ہیں عمران خان میں اس سے پہلے آسما جو بریک سے پہلے جو شرجیل میمن سے بات ہو رہی تھی میں مختصراً صرف بات کروں گا کہ میمن صاحب بات یہ کہ میرے لیڈر کی تو ہر چیز ڈکلیئر ہے, ایسٹس بھی ڈکلیئر ہے, ٹیکس بھی ڈکلیئر ہے. آپ کی حکومت آج تک ہم نے کئی دفعہ پوچھا ہے نہیں اس کا جواب دے سکے کہ آپ کی ان کے کیا ذرائع آمدن تھے جو باہر اتنی اربوں ڈالر کی انہوں نے جو جائیداد بنائی ہے اس کے آج تک آپ کی طرف سے جواب نہیں آیا. اور دوسری میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ نون لیگ کا ایک کمال ہے کہ یہ دھرنا لانگ مارچ میں اسی وقت جاتے ہیں جب پہلے سے فکس میچ ہو. جتنے مرضی دعوے کریں آپ کو پتا ہے آسما وکی لیکس نے واضح کر دیا کہ کس طریقے سے شہباز شریف نے جا کے برائن ہنٹ کی جا کے منتیں ترنے کی. اب بات یہ کہ جہاں پہ دھرنا دینا تھا جب ہم نے ڈرون حملوں کے خلاف جب ہم نے دینا بات کی تھی انہوں نے صرف نعرے لگائے کہ جی ہم بھی ڈرون کے خلاف کریں گے دھرنے دیں گے لیکن آج تک کچھ اس کے بارے میں نہیں کیا. یہ ہمیشہ جہاں پہ فکسڈ ہو نا میچ وہیں پہ یہ ہاتھ ڈالتے ہیں آگے اور نہیں کرتے. بات جو انہوں نے کی اصغر خان کی, اصغر خان ایک اچھے ایک ایماندار اور باصول سیاستدان تھے, کوئی ایسی بری بات بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو خوف زدہ یہ وہ لوگ ہیں جو سٹیٹس کو کی جماعتیں جو فورسز ہیں یہ ساری خوف زدہ ہیں. اس لیے کیونکہ آسما آپ کے سامنے جتنے وہ سروے جن کو کل تک ان کی جس کی بیسس کے اوپر ان کی لیڈرشپ پہ کلیم کیا کرتی تھی پاپولیرٹی, آج وہ سارے وہ کہہ رہے ہیں کہ سب جو جتنے سروے آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو ووٹ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا جو 70% زیادہ جو نوجوان طبقہ ہے. اور یہ اور بات ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ راستے میں رکاوٹ ڈالیں. ہم نے وہ اور پھر اس کے بعد عمران خان نے جا کے پٹیشن فائل کی سپریم کورٹ پہ جس کے بیسس کے اوپر جعلی بوگس ووٹ میں صرف ایک منٹ لوں گا. آج بھی جب وہ ووٹر رجسٹریشن ویریفیکیشن ہو رہی ہے تو اس میں یہ صوبائی حکومتیں جو ہے جس انداز سے اس میں تعاون کر رہی ہیں کہ ابھی تک 1 مہینے سے اوپر ہو گئے 10% سے زیادہ ایریاز ابھی تک کور نہیں ہو سکے. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے فری اینڈ فیئر الیکشن ہی ہوں گے. اور میں آپ کو یہ بات پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے اولڈ اصغر خان اکیلا ہی چلا تھا, لوگ آتے گئے شامل ہوتے گئے اور جاتے گئے اور اخیر وہ اکیلا رہ گیا. عمران خان صاحب اکیلے ہی چلے تھے, لوگ ادھر ادھر سے شامل ہو گئے, اس کے بعد بلاخر یہ اکیلے ہی رہ جائیں گے. اور اس کے علاوہ ان کی جو ہے وہ کوئی سیاست نہیں ہے. یہ وقتی طور پہ ان کو جو ہے یہ بات کر رہے ہیں یہ سرویز کی, یہ یعنی فروری 2008 تک اور اس سے پہلے 2007 تک یہ سارے سروے جو ہے جنرل مشرف کو 2013 تک اس ملک کے اوپر حکمران رکھ رہے تھے. ان سرووں کی کیا بات ہے؟ سرویز کی بات نہیں ہے. رانا صاحب کے شہر میں کل اور آج عمران خان صاحب دیہاتی علاقوں میں کچھ 40 سے زیادہ گاؤں علاقوں جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے 2002 کے الیکشن میں ان کا 2,500 ووٹ تھا, 2,500 ووٹ تھا ان لوگوں کا جو آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں. ان کو ہم نے ٹکٹ نہیں دے سکتے جس طرح اور وہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. اکٹھے کیے اس طرح ہم لوٹے نہیں اکٹھے کر رہے. وہ کون سے سیاستدان جو آپ نے اکٹھے کیے ہیں؟ انہوں نے جو بندے اکٹھے کیے ہیں فیصل آباد سے 2002 کا الیکشن دیکھیں, 2008 کا الیکشن دیکھیں, 2300 شرجیل میمن صاحب شہروں سے دگنی تگنی وہاں پہ سپورٹ مل رہی ہے. سر آپ دونوں سے گزارش یہ کہ ایک وقت میں ایک بات کریں, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے, پھر یہی بہتر حال ہوگا کہ آڈیو بند ہو جائے. شرجیل میمن صاحب اس کا مطلب سارے کے سارے کرپٹ, بالکل آپ کریں, بالکل کریں, سب کرپٹ نا, آپ بھی کرپٹ, آپ بھتا لیتے, وہ کرپشن کر رہے, کوئی ٹارگٹ کلنگ کرتا تو پاکستان کا بنے گا کیا؟ بات تو سنیں آسما صاحبہ, نہ ہی ہم کرپٹ ہیں نہ ہی ہم بتا لیتے. جس طرح چیمہ صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے صرف ایک پلاٹ لیا تھا شوکت خانم کا, یہ نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب نے جو ڈیٹیل دی تھی اس میں انہوں نے کوئی 8-10 پلاٹ لیے تھے جو کہ پھر انہوں نے بعد میں کچھ بیچے, کچھ اپنے پاس رکھے, اور اس طرح انہوں نے جو کرنا تھا وہ بہت طرح کیا. اور میں ان پہ سب زبانی ہماری بات اس کی کوئی ڈیٹیل ہم نے مانگی, ڈیٹیل وہ نہیں دے سکے. خواجہ صاحب آج تک وہ ڈیٹیل ہمیں نہیں دے سکے. میں آپ کے بیچ میں بولا, عمر صاحب میں آپ کے بیچ میں بولا, آپ کو صرف کیونکہ ٹائم کم ہے, کیونکہ یہ بات یہ سن رہے ہیں حقائق رہ جاتے ہیں. ان کو ٹھیک نہیں, بالکل بولیے شرجیل صاحب. نان الیکٹڈ, نان پارلیمنٹ میں جو بندے کبھی میں گیا نہ ہو,
काउंसलर कभी बनाना, उसको बैठा देंगे शो में, तो फिर उसको पता ही नहीं होगा किस तरह बात की जाती है। जब कोई बंदा बात करता है बीच में बोला नहीं जाता। मेरा ख्याल है अगर थोड़ा सा शर्जील मेमन साहब आपसे पहले भी आप गलत बात कर रहे हैं, आप जब इल्जाम लगाएंगे तो उसका जवाब देना जरूरी बनता है, क्योंकि आप लोगों के पास एजेंडा तो कुछ है नहीं, ना कोई परफॉर्मेंस है, आप इसी किस्म के इल्जाम लगा के टाइम गुजार देते हैं। आप मैं सारे एजेंडा देता हूं और क्या करते हैं? अच्छा खैर, कौन सा एजेंडा देते हैं आप? देखिए आप लोगों की परफॉर्मेंस को इल्जाम लगा के टाइम गुजार देते हैं। आसमा साहब, आप एक शख्स वहां पे बिठा दे जिसको किसी को बात नहीं करने देना, फिर फायदा क्या है? मैं आपसे कह रही हूं आप बात करें, बिल्कुल बात करें। मुझे लेट मी कंप्लीट, प्लीज लेट मी कंप्लीट। देखें, अभी बाय इलेक्शंस काफी हुई हैं, उन बाय इलेक्शंस में पीपुल्स पार्टी ने भी पार्टिसिपेट किया, मुस्लिम लीग नून ने भी किया, इमरान खान साहब ने भी किया। क्या वजह है? कोई सीट मुस्लिम लीग नून जीती, कोई सीट पीपुल्स पार्टी जीती, इन्होंने कोई सीट नहीं जीती, क्योंकि अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया, इसलिए इनके बारे में नहीं बात जीतेगा करता। कौन? फिर जीतेगा कौन? जो करप्शन करेगा वो जीतेगा। जीतेगा कौन? जिसने खिदमत की होगी वो जीतेगा। जो अवाम के वोटों से हमेशा आता है वो जीतेगा, जो आमरीत के जोर पे आता है या चोर दरवाजे के पे आता है वो नहीं जीतेगा। अब मेरी एक बात सुन ले, बात मुस्लिम लीग नवाज की है, तो मुस्लिम लीग नवाज का बैकग्राउंड किसी छुपा हुआ नहीं है, जो हर चीज के आज धनी बनते हैं, तो कोर्टों पे हमले ये करते हैं, एमपीएस इनके क्रेडिट कार्ड चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, थानों पे हमले करके इनके एमएनएस भागे जाते हैं। मैं इनको एक बात पूछता हूं, शुमायरा राणा जो इनकी एमपी थी, उनको उन्होंने क्रेडिट कार्ड चोरी में निकाल दिया एमपीशिप से, लेकिन जो एमएनए इनका जो कि थाने से भागा था और पुलिस लड़ा था, थाने से भागा था, ठीक है, बिल्कुल इसका मतलब हर पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं और इनका कोई उसूल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आपका शुक्रिया। शर्जील मेमन साहब शुक्रिया। मुझे माजरत के साथ मुझे प्रोग्राम खत्म करना पड़ा। उमर चीमा साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बात हुई अवाम के लिए, सबने क्या किया आपके सामने पूरी की पूरी डिबेट के, हमें इसका कुछ हासिल नहीं मिला, लेकिन एक बात जो समझ आई, जो सवाल हमने किया कि कौन इलेक्ट होगा, और शर्जील मेमन कहते हैं जो अवाम की खिदमत करेगा। खिदमत आपने 3.5 साल में देख ली, फैसला अवाम का है कि अवाम किसको इलेक्ट करेंगे और कौन सी क़यादत सामने आएगी। इसके साथ इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।